बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। खुदावंद मुताल ने तमाम मखलूक़ात की खिलकत से पहले, तमाम जहानों की खिलकत से पहले, जब कुछ न था वो यकता था, जब इसका कोई न था तो सिर्फ ज़ात बना में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आप ना होते तो कुछ ना होता, आप ना होते जहाँ ना होता, ये रौनकें ना होती, ये समंदर ना होता, ना इसकी मौजें होती, ना सूरज होता, ना इसकी रोशनी होती, ना आसमान ना होता, ना इसकी जीनत होती। हासिल कलाम ये कि आप ना होते तो कुछ ना होता। 12 रबीउल अव्वल वो बाबरकत और पुरौनक दिन है कि जब खुदा ने अपने हबीब को इस जहां की निजात के लिए ज़मीन पर भेजा। तभी तो खुदावंद मुताल ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बात सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि तमाम जहानों की है। अगर तमाम जहानों के लिए कुछ बाइस रहमत है तो वो ज़ात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहसिन नकवी ने क्या खूब कहा है कि चेहरा है कि अनवारो आलम का सहीफ़ा, आंखें हैं कि बहरीन तक़द्दुस की नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज़ हैं कि वल फज्र की आयत की अमी हैं, गेसू हैं कि वल्लील के बिखरे हुए साए, आबरू हैं कि कोसैन शब कद्र खुले हैं। कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे एकाम फलक पर भी चले हैं। बस ये ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी कि जिसके ज़रिए खुदा ने इंसान पर अपने दीन को तमाम किया और कमाल बख्शा कि आपकी ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हिदायत करार दिया। सबसे पहले मैं तमाम अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसके साथ ही हमने गुफ्तगू करने के लिए मदू किया है जिन शख्सियात को वो किसी तारुफ की मुताज नहीं हैं। इल्मी और अदबी हलकों में बहुत बड़ा नाम है उनका और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आप लोग उनको देखते रहते हैं। हमारी खसूसी दावत पर शरीक हुए हैं अलामा मोहम्मद इमरान पंचतनी साहब। अलामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अलामा साहब सदर हैं तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के। अलामा साहब आपको मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अलामा शाकिर नकवी साहब। अलामा साहब खुशामदीद। और साथ मौजूद हैं अरूज महमूद जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं नात में और नात ख्वां भी हैं। और आपके साथ मौजूद हैं डफ पर हसन। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आमद के हवाले से कलाम है। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, खुशी सब मनाओ, हुज़ूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, खुशी सब मनाओ, हुज़ूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुज़ूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुज़ूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला
ज़हूरी कहा उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें, जहाँ पर भी जाऊं दिलों को जगाऊं, जहाँ पर भी जाऊं दिलों को जगाऊं, ये कहते ही जाऊं हुजूर आ गए हैं, जहाँ पर भी जाऊं दिलों को जगाऊं, ये कहते ही जाऊं हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ में नाते रसूल मकबूल पेश किया आपने। नबी पाक की ज़ात ही ऐसी ज़ात है कि जिनका ज़िक्र हो तो चेहरे पर बहार आ जाती है। बेशक ऐसा ही है। अलामा साहब, मुझे ज़रा नबी पाक की वलादत बासआदत के हवाले से ज़रा बताइएगा। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम तारीफ़ें उस खालिक कायनात के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाती अक़दस पर और उनकी आल पर। अनम नकवी, आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। आपने आज इतने अच्छे टॉपिक के लिए स्टूडियो में मदऊ किया, और आपका ये प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र जो आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दरेन की बरकतें और सआदतें अता फ़रमाए। इंट्रो में आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि देखें लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत बसआदत, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर भी यही इरशाद फरमाया कि कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई ख़ास फ़ज़ल हो तो खुशी मनाया करो। यानी विलादत के तज़किरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर भी इरशाद फरमा रहा है। और इसी तरह लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसआदत के हवाले से तमाम साबका जितने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उन्होंने भी अपने अपने वक्त में लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद के तज़किरे किए हैं। और यहाँ तक हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के प्यारे उलुल आज़म अम्बिया में उनका शुमार होता है। एक मर्तबा वो कोई तूर पे थे और अल्लाह की बरगाह में इल्तिजा करने लगे कि मेरे मौला, कि मैंने अपनी किताब के अंदर एक ऐसी उम्मत का अहवाल पढ़ा है, ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है, वो आएगी आखिर में लेकिन उनका मुकाम सबसे बड़ा होगा, उनकी फजीलत सबसे बड़ी होगी, क्योंकि वो नेकी का इरादा करेंगी तो वो उनके नामा अमाल में एक मकबूल नेकी लिख दी जाएगी। और फिर फरमाया अल्लाह कि मैंने अपनी किताब के अंदर एक ऐसी कौम के बारे में भी पढ़ा है जो एक नेकी करेंगी तो उनके नामा अमाल में 10 मकबूल नेकियों का सवाब लिख दिया जाए। ये अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, वो उम्मत मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत होगी, वो आएंगे आखिर में, लेकिन उनके कमालात, उनकी इज़्ज़तें, उनकी रिफ़तें, उनका मकाम, उनकी निस्बत इसलिए ज़्यादा होंगी क्योंकि वो मेरी आखिरी नबी, मेरे महबूब अहमद मुज्तबा वजह तख्लीक के कायनात हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगे, आपकी निस्बत की वजह से। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी और हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने भी लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशखबरी अपने दौर में अपनी कौम को सुनाई है। अलामा साहब बताइएगा कि ईद मिलादुन नबी का अजर सवाब क्या है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद भी मनाया? इस हवाले से बताइएगा। जी अनम नकवी, आपने बड़ा ही प्यारा सवाल किया। यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन के लिए बड़ी दलील के साथ बात करना चाहूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हम कुरान हदीस की रोशनी में बात करते हैं कि देखें
جہاں تک عید کا تصور رہا، یہ عید جب ہم عید الفطر کی جب عید مناتے ہیں اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم روزے رکھ کر اور یہ آخر میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر عطا کی، اور اسی طرح بخشش کا سما بنایا گیا، اور اسی طرح قرآن مجید اور برہان رشید کو اس ماہ کے اندر اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ اور عید میلاد النبی جو ہے، میں یہاں پہ یہ بات بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عید ساری عیدوں کی عید ہے، اور اس عید کی وجہ سے یہ ساری عیدیں ہمیں میسر آئی ہیں۔ اگر یہ عید نہ ہوتی، یہ دونوں عیدیں بھی ہمیں نہیں ملنی تھی، اس لیے کہ اس پر جو چھوٹی عید ہے عام مخلوقات پر فضل ہوا، لیکن یہ عید میلاد النبی ہے، اس عید کی وجہ سے دونوں جہانوں پر فضل ہوا، چرند پرند پہ فضل ہوا، اور پوری عرش پہ فضل ہوا، فرش پہ فضل ہوا۔ یعنی کہ المختصر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب بھی ہونا ظاہر نہ کرتا، لولاک خلقتنی ما اظہرت ربوبیہ، فرمایا میرے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو انم اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے یہ ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ وہ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، عید میلاد النبی جو ہے یہ ہمارے لیے دوسری عیدوں سے بھی بڑھ کے ہے، کہ اس طرح بچیاں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اہلاً و سہلاً مرحبا اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا کر یہی بتلا رہے ہوتے ہیں کہ آ گئے سرکار، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ بے شک ایسا ہی علامہ صاحب۔ علامہ صاحب مجھے آپ بتائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا تھا؟ جی بالکل، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ سیدہ آمنہ پاک لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، آپ کا بچپنا دوسرے بچوں سے ڈیفرنٹ تھا۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جھولے میں تھے اس وقت بھی میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے کھیلا کرتے تھے، جدھر جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر ہی ادھر چلا جاتا تھا۔ اگر عام بچوں کی زندگی میں عام کھلونے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو کھلونا بنایا وہ بھی انمول تھا، انمول کھلونا تھا کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی سے چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، اور اس کے بعد آپ کی جب پیدائش ہوئی اس وقت بھی مکہ کے جو مشرک تھے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب آپ چلتے تھے آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر انور پہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کے سائے کے نیچے چلتے تھے۔ صحیح صحیح، بالکل علامہ صاحب۔ علامہ صاحب مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک معجزہ بتائیے گا۔ ویسے تو انم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود معجزہ بن کے تشریف لائے، ان کے معجزات کے اوپر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں بلکہ کیا زندگیاں درکار ہیں۔ میں یہ بات یہاں پہ کرتا چلوں، وقت کی قلت ہے کہ اگر سارے سمندروں کی سیاہی بن جائے اور کائنات کے سارے درخت جو ہے قلم بن جائیں پھر بھی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات لکھنے سے قاصر ہیں۔ المختصر وقت کی قلت کے پیش نظر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک مرتبہ نماز عصر آپ نے ادا نہیں فرمائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور جو آپ کی گود میں تھا، تو آپ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، تو نماز عصر جاتی رہی، تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نماز عصر ادا کر لی تھی۔ ہوا یہ کہ کچھ لمحوں کے بعد ہوں مولا علی مشکل کشا، کہ جن کے ذکر سے بھی عبادت ہو، جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور مومن اور منافق کی پہچان ہی مولا علی مشکل کشا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز عصر رہ جائے اور وہ تڑپے نہ، نماز سے عشق ان کا دیکھیں مولا
مولا علی مشکل کشا کا، اتنے میں ان کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ لجپال آقا علیہ السلام کی لب و رخسار پہ گرا، تو لجپال آقا علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، کہا کہ علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ وہ علی تم تو اتنے بہادر ہو، تم تو خدا کی بھی شیر ہو۔ تو مولا علی نے فرمایا حضور میری تو نماز عصر رہ چکی ہے۔ تو لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی بتاؤ نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ اب ایمان کا جملہ آ رہا ہے، آج سنیں کہ اگر مولا علی کو ماننا ہے تو نماز پڑھ کے اور مساجد میں جا کے ماننا پڑے گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ اگر آج علی نے قضا پڑھ لی تو علی کے چاہنے والے بھی قضا پڑھیں گے، لیکن علی ادا پڑھنا چاہتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، رب کعبہ کی قسم وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ تو مولا علی مشکل کشا نے وہاں نماز عصر جو ہے وقت پہ اور ٹائم پہ پڑھی۔ یہ معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ تھا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو لجپال آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی سے واپس عصر کے وقت پہ کیا۔ تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا معجزہ ہے لجپال آقا علیہ السلام۔ نبی پاک کا بھی یہ فرمان ہے، علامہ صاحب میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ نے بھی یہ جیسا کہ فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان کے لیے اس کے سامنے علی کا ذکر کر دو تو جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ مومن ہے کیا منافق ہے۔ علامہ صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی، بتائیے گا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگیاں کس طرح گزارنی چاہیے؟ میں یہاں پہ سمجھوں کہ پروگرام کی یہ جان ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دیکھیں آج معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری جو سمت ہے، ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ کسی اور سمت ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم نے لجپال آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی، آپ کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ سے اپنی زندگی کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھوڑنا وہ سب کا لجپال آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لجپال آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت میں رچ بس جائیں۔ جس طرح مصطفیٰ کریم پانی پیا کرتے تھے اس طرح ہم نے پانی پینا ہے، اس طرح کھانا کھانا ہے، یعنی اوڑھنا بچھوڑنا ہمیں لجپال آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، آپ کے سنت مطہرہ کے مطابق، لجپال آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر نافذ کر کے یہی بتلانا ہے کہ الحمدللہ لجپال آقا علیہ السلام کا عشق ہمارے سینوں میں اسی طرح رچ اور بس کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ولادت باسعادت کب ہوئی اور بوقت ولادت باسعادت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے کن عجائب کا مشاہدہ کیا؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ سب سے پہلے A1 ٹی وی کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس لائق سمجھا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس پاک ہستی کے بارے میں تذکرہ ذکر کر سکیں کہ جس ہستی کی اللہ کی ذات نے بھی، جن کے چہرے کی بھی خدا نے قسمیں کھائی ہیں، جس کی زلفوں کو بھی خدا نے قسمیں کھائی ہیں، اور جس ہستی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہمارا پسینہ جو ہے وہ بے قیمت ہے، یہ واحد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے کہ جن کا پسینہ بے قیمت نہیں ہے، با قیمت ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ اور اب بات یہ ہے کہ جو آپ کے سوال ہے کہ میلاد النبوی کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ میلاد کی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اس کی مختلف روایات ہیں، جس میں ایک روایت 9 ربیع الاول بھی ہے، اور ایک روایت میں 11 ربیع الاول بھی ہے، ایک روایت میں 12 بھی ہے، اور ایک روایت میں 17 ربیع الاول بھی ہے۔ مطلب یہ یعنی مختلف قسم کی روایات ہیں، لیکن ان کے لیے تو
میں تو بس ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ربیع الاول مہینہ ہی وہ پاک مہینہ ہے کہ جو مختص ہے اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، چاہے 12 ہو یا 17 ہو، یہ پورا ربیع الاول ہی محمد مصطفیٰ کے ساتھ مختص ہے. یعنی اس کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں، تو چاہے 12 ہو یا 17 ہو، یعنی یہ مہینہ اللہ کے رسول کی ولادت کا ہے. اور اب جو ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، کہ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا، اور اللہ نے بھیجا کہ وہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ میری آیات پڑھ کے بتائے، اور آیات پڑھ کے پھر اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، آیتیں پڑھ کے بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ پوری امت کے جو نفوس ہے ان کو پاک و پاکیزہ کرے. اور پھر کہا خدا فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو میرا حبیب ہے یعنی محمد مصطفیٰ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے. تو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وجود ہے، سب سے پہلے بھیجنے کا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی آیات پڑھ کے بتائے، اللہ کی نشانیاں دکھائے. اور پھر یہ کہا کہ وہ جب نشانیاں دکھائے تو دکھانے کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی پوری امت کو، پوری آنے ہر مخلوق کو اللہ کی جو محمد مصطفیٰ ہیں پاک و پاکیزہ کریں. اور پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیں، کتاب کی بھی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیں. اور اب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت بسعادت ہے، وگرنہ اس سے پہلے یعنی حضرت آدم کی خلقت سے پہلے بھی ان کا نور موجود تھا. اور وہ ایک حدیث بھی ہے کہ اول وما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے، یہ جو آپ نے عجائبات کی بات کی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. اب یہاں پہ میں ایک دو جملے یعنی کہوں گا تھوڑا جلدی، اور وہ انبیاء کے اس میں کہ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کے نور کو، یعنی محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کر کے اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، یہ مشترکہ روایات ہے، آدم علیہ السلام کی صلب میں محمد مصطفیٰ کے نور کو رکھا ہے. اور محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ، یہ دو ہستیاں تھیں جو سب سے پہلے ان کی تخلیق ہوئی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کی صلب میں نور رکھا، اور وہ جو نور آدم کی صلب میں رکھا تھا، اور وہ نور رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو آدم کو کہا گیا تھا کہ سب کو کہا تھا کہ سب ملائکہ آدم کے آگے سجدہ کریں. اس سجدے کی وجہ دراصل وہ آدم کا ڈھانچہ نہیں تھا، حقیقت میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا نور تھا. اور پھر اس کے بعد یہ نور کا حضرت آدم چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت ابراہیم تک پہنچے، اور حضرت ابراہیم سے یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عبد مناف تک پہنچے، اور حضرت عبد مناف تک پہنچ کے تو یہاں پہ آ کے جو نور تھا، یہاں سے چلتے چلتے حضرت عبد المطلب تک پہنچے، اور یہاں پہ آ کے نور کے دو حصے ہوئے، ایک حصہ حضرت عبداللہ کی طرف گیا اور ایک حصہ جو ہے حضرت ابو طالب کی طرف گیا. اب جو حصہ حضرت عبداللہ کی طرف تھا وہ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یہ نور ظاہر ہوا ہے. اور پھر یہ اعزاز اور فخر کی بات ہماری یہ ہے کہ اللہ نے واحد محمد مصطفیٰ ہیں کہ جو پوری یعنی ہر جتنے نبیوں کی امت ہے ان کے بھی رسول ہیں، اور جتنے نبی گزرے ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، سب کے رسول اگر کوئی ہیں تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح. علامہ صاحب مجھے بتائیے گا آپ کی تبلیغ اعلان نبوت سے پہلے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیں اب وہ جو جہاں تک بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ایک لقب ہے محمد مصطفیٰ کا امام الانبیاء، یہ ایک لقب ہے سردار الانبیاء. اب تھوڑا سا یعنی ہمیں یہ ہو کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے انبیاء کا سردار کیوں بنایا. اللہ نے پہلے جو نبی تھے حضرت آدم، اللہ نے ان کو نبوت دی، اور اللہ نے نبوت دے کے اللہ نے آدم کو آزمایا. اب آدم علیہ السلام کو کیا سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہا اس شجر کے پاس نہ جانا. آدم علیہ السلام چلے گئے، اس سے ترک اولا تشیع کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے، تو اس میں جو ترک اولا ان سے ہو گیا. اللہ نے کہا نہیں آدم تو بھی پوری آزمائش پہ مطلب پورا نہیں اترا ہے. اب آدم علیہ السلام کے بعد پھر آگے نبوت چلی، حضرت نوح پہ آ گئی. جب نوح پہ آئی ہے تو اللہ نے نوح کو بھی آزمایا. جب نوح علیہ السلام جو تھے ان کا نام بھی رزاق تھا. اب اللہ نے آزمایا کہ جب آزمایا تو جب آزمائش ہوئی ہے کہ کہا جب بیٹا ان کا نافرمان تھا، زوجہ ان کی نافرمان تھی. اب اللہ نے جب آزمایا ہے نوح علیہ السلام کو کہ جب آخر بیٹا ان کا پانی میں ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے بھی آخر رونا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ ان کو لقب مل گیا نوح. نوح مطلب نوح پڑھنے والا.
صحیح صحیح تو پورا آزمائش کی اترا ہے اور وہ قربانی کی بات ہے، لیکن قربانی کے لیے تو تیار ہو گئے، لیکن جب حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور فرمایا جا ابراہیم تو بھی آزمائش پہ پورا نہیں اترا ہے۔ اور یہ فائد ہمارے نبی محمد مصطفیٰ، یہ یعنی ان کی ہستی تھی، یہ ذات تھی کہ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سامنے ایک بیٹا تھا اور ایک نواز، ایک زانو پہ ان کا بیٹا تھا اور ایک زانو پہ نواسا بیٹا تھا، بیٹا جن کا نام ابراہیم تھا، نواسا جو تھا جس کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام تھا۔ اللہ نے کہا اے محمد ایک تو رکھ لے، ایک مجھے دے دے۔ اب ادھر بیٹے کی طرف دیکھا، ادھر امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور اپنی جد حضرت ابراہیم والی وہ بات یاد کی کہ حضرت ابراہیم نے دین پر بیٹا قربان کیا تھا۔ تو یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ دین پر بیٹا قربان ہو سکتا ہے مگر بیٹے پر دین قربان نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ میں یعنی بیٹے پہ دین قربان نہیں کرتا، دین پہ بیٹا قربان کرتا ہوں۔ کہا کہ پروردگارہ ایک تو رکھ لے، ایک مجھے دے دے۔ کہا لہذا میرے بیٹے کو لے لے اور ابراہیم کو، میرے نواسے کو رہنے دے، کیونکہ حسین وہ ہے کہ جس نے دین کو بچانا ہے۔ اور جب اس نے کہا تو اس وقت خالق نے فرمایا جا محمد تو نے ہر آزمائش پہ تو پورا اترا ہے، اور اس وجہ سے میں تمہیں لقب دیتا ہوں سردار الانبیاء، یعنی انبیاء کا سردار۔ اور پھر اس سے ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو، محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی تھی اور چوتھے آسمان پہ جب پہنچے تھے تو وہاں پہ جتنے ملائکہ تھے، جتنے انبیاء تھے، سب کی ارواح موجود تھی۔ اللہ نے تمام انبیاء کو کہا تھا کہ سب میرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھو، اور پھر خالق نے واضح فرمایا تھا تمام نبیوں کی نبوت اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب تم میرے محمد یعنی میرے حبیب اور محمد مصطفیٰ میرے محبوب کی نبوت کا اقرار کرو گے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سردار الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ اور اب جو دوسری طرف یعنی اس لحاظ سے یہ دوسری طرف جب تبلیغ کی طرف آ جائیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ایک تو ان کا سب سے بڑا لقب کہ سردار الانبیاء، انبیاء کے وہ سردار ہیں۔ اور اب جب تبلیغ کی طرف آ جائیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عرب کے بدو تھے ان کے ساتھ ہر طرح کا یعنی جتنا آپ کہنا اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور حسن خلق کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی علامہ صاحب آپ نے بات کی تھی معراج النبی کی، تو اسی حوالے سے میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ معراج النبی کے حوالے سے تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا ذرا۔ اچھا، معراج النبی پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو معراج کروائی تھی، یعنی وہ جو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی ایک تو اس میں مختلف الفاظ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ نے عالم خواب میں، لیکن ہمیں اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ بنفس نفیس اللہ نے ان جگہوں کی سیر کروائی تھی، اور اللہ نے ان جگہوں کی یعنی سیر کروائی۔ اس میں جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تھے تو تمام انبیاء نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی، اور پھر وہ معراج سے واپس آئے تھے۔ اور پھر یہاں پہ اب تھوڑا سا میں اس طرف یعنی جو آپ کا ٹاپک ہے موضوع ہے تاکہ وہ اس کے اندر کمی نہ رہ جائے، تو محمد مصطفیٰ یعنی جب محمد اصل میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور اخلاق ایسا تھا کہ بالکل نرمی سے پیش آتے تھے، حسن اخلاق سے، یعنی حسن ان کے اندر خلق تھا، ان کے اندر یہ بہت مٹھاس تھی، اس سے پیش آتے تھے۔ حتیٰ کہ جو ابو جہل جیسے لوگ، نذر بن کنانہ جیسے لوگ اور ابو لہب جیسے لوگ یہ محمد مصطفیٰ پہ یقین کرنے لگ گئے تھے۔ یعنی 40 سال کے بعد جو محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا ہے اس وقت یہ لوگ 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہ جو نذر بن کنانہ تھا، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، اور یہ 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے جو لکڑی کے خدا بت انہوں نے، تو محمد مصطفیٰ نے جب ان کو بٹھایا اور سمجھایا، کہا کہ بات یہ ہے کہ تم جو حقیقی خدا ہے اس کی عبادت کرو۔ تو آگے سے انہوں نے کہا جی کہ چلو جیسے ہم 360 کی پہلے پرستش کرتے ہیں تو تمہارے بھی خدا کی پرستش کر لیں گے۔ تو یہ محمد مصطفیٰ کے جملے تھے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ 360 کی تردید تم پہلے کرو گے پھر اس خدا کے آگے تم سجدہ کرو گے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ یہ جو عرب کے بدو تھے، چاہے اس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، نذر بن کنانہ تھا، یہ جتنے بھی لوگ تھے اصل میں محمد مصطفیٰ کے دشمن نہیں تھے، یہ اصل میں
محمد مصطفیٰ نے جب کہا کہ تم خدا کے آگے سجدہ کرو، اصل میں یہ دشمنی ان کو اللہ کی ذات سے تھی۔ اور پھر جب یہ جو جنگیں شروع ہو گئی تھیں، جب سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ احد ہوئی، کم از کم 84 یا 86 جو جنگ ہوئی ہے، اس میں جو جنگ ہوئی تو اب وہ جو کافر جو تھے وہ اللہ کو تلاش کر رہے تھے، اب اللہ تو نظر نہیں آتا تھا، تو پھر جو محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرتا تھا وہ یہ اس کے دشمن بن گئے۔ لیکن محمد مصطفیٰ نے ہر اخلاق سے ان کو اسلام سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ جو اسلام یعنی انہوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اصل میں ان کو دشمنی محمد مصطفیٰ کی ذات سے نہیں تھی، اصل میں جو کفار تھے ان کو دشمنی اللہ کے رسول سے ذاتی طور پہ دشمنی تھی، ان کو دشمنی خدا کے ساتھ تھی، اور خدا کے جو نمائندے تھے محمد مصطفیٰ تھے، اور پھر اس وجہ سے ان کی محمد مصطفیٰ سے دشمنی ہوگی۔ جی اختتام میں ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی، نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، سبحان اللہ، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر، ان کی اسوہ حسنہ پر ہمیں جو ہے عمل کرنا چاہیے۔